मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद नईम कुमार। कुछ अहम बातें थी जिनके ताल्लुक से हमने रुजू किया जनाब सैयद नजीब अली साहब को। ये हमारे जिले निजामाबाद के सरकर्दा कांग्रेसी कायद हैं और इस वक्त निजामाबाद हल्का असेंबली अर्बन से कांग्रेसी टिकट के दौड़ में शामिल हैं। तो कुछ अहम बातें हैं जिनकी वजाहत लाजमी है, कुछ सवालात है जिनके जवाब हमको आवाम तक पहुंचाने हैं। हाल ही में रियासती कांग्रेस की तरफ से मैनिफेस्टो जारी किया गया जिसमें 6 अहम वादे किए गए और दीगर वादे भी इसमें शामिल हैं, लेकिन मुस्लिम तबके के लिए बिलखसूस क्या किया जाएगा इस ताल्लुक से खुली वजाहत मौजूद नहीं है और वही बात करने के लिए हम यहाँ सैयद नजीब अली साहब से बात कर रहे हैं। जनाब सैयद नजीब अली साहब, हम आपका खैर मकदम करते हैं और जैसा कि हमको मालूम हुआ कि जो सो आप निजामाबाद हल्का असेंबली अर्बन से टिकट की दौड़ में है, तो हम सबसे पहले अपनी जानिब से नए ख्वाहिशात का इजहार करते हैं और ये सवाल करते हैं कि जो मैनिफेस्टो आपने जारी किया है कांग्रेस की पार्टी की तरफ से जो जारी किया गया है, इस ताल्लुक से क्या आप मुतमईन हैं? अगर मुतमईन है तो किस हद तक मुतमईन है? बाहर अक़लीती तबके के कायद थे, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी ने जो 6 गारंटीज इस वक्त इलेक्शन के मौके पर, तेलंगाना असेंबली के इलेक्शन के मौके पर दी है, वो पूरी तरह से अवामी इस वक्त मसाइल को पेश नजर रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने उस गारंटीज को अपने मंशूर में शामिल रखा है और कांग्रेस पार्टी कल जब इख्तिदार पर आएगी तो इस पर फौरी तौर पर इसके ऊपर अमलावरी की जाएगी। चाहे वो गुरा लक्ष्मी का मामला हो, 5 लाख रुपए मकान की तामीर को देने का मामला हो, या फिर लेडीज को इस वक्त मुफ्त सफर की सहूलत फराहम करने का मामला हो और 500 रुपए में गैस सिलेंडर का मामला हो, बेरोजगार नौजवानों को इस वक्त स्टाइपेंड और हर माह जो वजीफा देने की बात है, वो पूरी गारंटीज पर इंशाल्लाह कांग्रेस पार्टी जिस वक्त इख्तिदार पर आएगी, जिस तरह कांग्रेस आज कर्नाटक में अमलावरी कर रही है, इसी तरह आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी यकीनन इन तमाम गारंटीज पर मुकम्मल तौर पर अमलावरी करेगी। नहीं, जैसे कि अभी हमारे सामने बात आ रही कि आपने ऐसे ही वादे कर्नाटक में किए थे और वहां इख्तिदार हासिल किया, लेकिन इन वादों पर वहां पर अमलावरी नहीं हो रही। इस ताल्लुक से इल्जाम जो हमारे सामने आ रहे हैं, इसकी वजह आप कैसे करेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में जितनी गारंटीज का ऐलान किया था वहां पर 100% अमलावरी की जा रही है। अगर ये बात सियासी तौर पर गलतफहमी के तौर पर फैलाई जा रही है, लेकिन हकीकत यह है कि वहां पर खवातीन को जहां तक मुफ्त सफर की फराहमी का मामला है, कांग्रेस पार्टी ने जिस वक्त इख्तिदार के फौरी बाद उन्होंने जो ऐलान किया था उन तमाम गारंटीज पर उन्होंने अमलावरी करके दिखाई है। ये बात ये अफवाह के तौर पर फैलाई जा रही है कि कहां पर कांग्रेस कर्नाटक में अमलावरी नहीं कर रही है। वहां पर कांग्रेस ने ऐलान जो किया था वो ऐलान पर 100% अमलावरी की जा रही है। अब मेरा सवाल आप गौर से शायद नहीं सुने थे, मैंने यहाँ पर यह सवाल किया था कि आपकी जो गारंटी अपनी जगह है, इस पर हमारा तरफ से भी आपने वजाहत कर दी कर्नाटक में अमलावरी हो रही है और यहाँ पर भी होगी। चलिए बात हम मान ही लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मेरा अहम सवाल है मुस्लिम तबके के लिए और अक़लीती तबकात के लिए आपने अपने जो मैनिफेस्टो में क्या बात की है और उस पर किस हद तक अमलावरी के इम्कान है? देखिए, ये जो गारंटीज दी गई है ये बिल्कुल जनरल गारंटीज है, जो पूरी जनरल बिल्कुल पूरे तेलंगाना की आवाम को इससे मुस्तफीद किया जाएगा। जहां तक मुस्लिम तबके के मसाइल का ताल्लुक है, हमारे बहुत से मसाइल हैं। कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम डिक्लेरेशन के नाम पर बहुत से लोगों से, दानिश्वरों से, जमातों से राय तलब की है और ये डिक्लेरेशन बिल्कुल फाइनल स्टेज में है। अभी कुछ दिनों में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हैदराबाद में होने वाली है, जिसमें तमाम बिला लिहाज मजहबी जमातों को, समाजी तंजीमों को, एनजीओज को, दानिश्वरों को जमा किया जाएगा और वहां पर अब बड़ी हद तक बहुत से मसाइल के सिलसिले में बातचीत की जा चुकी है। ये डिक्लेरेशन लम्हे आखिर में है और बहुत जल्द इंशाल्लाह ये मुस्लिम डिक्लेरेशन भी सामने आएगा कि कांग्रेस पार्टी अपने मंशूर में किन किन चीजों को शामिल करेगी। 2-3 चीजों का मैं जिक्र करना जरूरी समझता हूं कि एक तो मेरी हाल में रेवंत रेड्डी जी से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी अपने मंशूर में जहां तक वक्फ बोर्ड की औकाफी जायदादों के तहफ्फुज़ का मामला है, उसको जुडिशियल पावर देने का मामला है, इसको यकीनन कांग्रेस पार्टी शामिल कर रही है अपने मंशूर के अंदर। उर्दू के मुस्तहक़ा मकाम का मामला है, उसको भी शामिल करेगी। कांग्रेस पार्टी मौजूदा तहफ्फुज़ात को
برقرار رکھنے کے لیے جو قانونی چارہ جوئی کر رہی ہے. کانگریس پارٹی اس وقت سپریم کورٹ کے اندر اس کا وہاں پر جو 4% تحفظات کا مسئلہ زیر دوران ہے. کانگریس پارٹی ہی وہاں پر اپنے نمائندے کو اپنے وکیل کے ذریعے سے اس کے سلسلے میں پیروی کر رہی ہے. تو انشاءاللہ یہ بھی جاری رہے گا. اور مسلمانوں کو جہاں تک ابھی اسکالرشپ کا معاملہ ہے جو کانگریس کے دور میں تھی وہ اسکالرشپ کو بند کر دیا گیا. اس اسکالرشپ کو جاری کیا جائے گا. اردو کو مستحقہ مقام کی جہاں تک بات ہے, اس زمانے میں میں بھی اردو اکیڈمی میں ون آف دا ڈائریکٹر تھا. مجھے معلوم ہے کہ اردو اکیڈمی کو اس دوران جس وقت میں بورڈ آف گورنرز کا ممبر تھا, کانگریس پارٹی اقتدار میں تھی. کانگریس پارٹی نے دینی مدارس کو کمپیوٹر فراہم کیے, اردو کی ترویج و اشاعت کے لیے اقدامات کیے. یہ ہمارے بہت سے دیرینہ جو الطلب مسائل ہیں, کانگریس پارٹی اس بارے میں بہت سنجیدہ ہے. اور مسلم ڈکلریشن کے ذریعے کانگریس پارٹی اس کو اپنے منشور میں یقیناً شامل کرے گی. کانگریس پارٹی ترجیحی بنیادوں پر مسلمانوں کے مسائل کے سلسلے میں سنجیدہ ہے اور اس کو حل کرنا چاہتی ہے. اور کانگریس پارٹی چاہتی ہے کہ جب اقتدار میں آئے تو مسلمانوں کے مسائل حل ہو. کانگریس نے سابق میں کیا کیا تھا میں اس کی بات نہیں کروں گا, نہ آپ سے اس سے سوال کروں گا, نہ آپ اس کی وضاحت کیجیے, کیونکہ کانگریس نے جو کیا تھا بہت سے جو سے منفی باتیں بھی سامنے آتی ہے. تو میں بات کروں گا آنے والے مستقبل کی. اگر کانگریس برسر اقتدار آتی ہے تو مسلمانوں کو ٹھوس فائدہ کیا ہوگا. تو میں بالکل سے تعلیمی جو ہمارا جو شعبہ ہے میں یہاں پر بات کروں گا. کچھ کالجز ہیں, میں نام لے لوں گا کون سے کالجز ہیں, لیکن بند کر دیے گئے. کچھ اسکولوں کے نام پر جیسے اردو میڈیم کے اسکولوں کو بند کر دیا گیا, یعنی کہ جو سب فیس ریمبرسمنٹ کا معاملہ ہے وہ ختم کر دیا گیا. تو اس تعلق سے کانگریس کا ذہن کیا کام کر رہا ہے کہ اس زمین میں جو کانگریس کیا اقدامات کرے گی, مجھے اس کی وضاحت کیجیے. دیکھیے, ماضی میں جو کچھ بھی کانگریس پارٹی نے کیا ہے, مسلمانوں کو بھرپور کانگریس پارٹی پر اعتماد ہے کہ کانگریس پارٹی جو وعدے کرتی ہے ان وعدوں منفی پہلو بھی ہے, منفی پہلو بھی ہے. منفی پہلو اپنی جگہ, لیکن آپ کو یہ بات بتانا ضروری ہے. اگر آپ ماضی کی بات چھوڑ دیں تو میں ماضی کی بات کو ہی دہراتے ہوئے یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. بہت سے کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ جس وقت تحفظات دیے گئے تھے 5% تحفظات, اس کے بعد پروفیشنل کالجز کے اندر مسلم طلباء کو داخلے کے مواقع فراہم ہوئے. آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ تلنگانہ کے اندر جو بائیفرکیشن کے بعد تلنگانہ کے اندر مسلمانوں کے 27 انجینئرنگ کالجز تھے جو اب گھٹ کر صرف 6 ہو کر رہ گئے. وہاں پر اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو کالجز کو راست طور پر فی ری انویسٹمنٹ کیا جاتا تھا, آج ایک ایک کالج کو 8-8, 10-10 کروڑ روپے باقی ہے. ابھی میری ظفر جاوید صاحب سے بات ہوئی, وہ مفخم جا انجینئرنگ کالج کے سلطان علوم ایجوکیشن سوسائٹی کے صدر ہیں. انہوں نے بتایا کہ 8 کروڑ روپے گورنمنٹ ان کو باقی ہے, جہاں پہ انجینئرنگ کا بہت پرانا کالج ہے انجینئرنگ کا, عثمان یونیورسٹی سے ملاقہ ہے. تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ وزارت رسول خان صاحب نے بھی ہر ڈسٹرکٹ میں ایک کالج قائم کیا تھا. وہاں پر سینکڑوں مسلمان طلباء نے تعلیم حاصل کی, وہ ملک اور بے روزگار بیرون ملک جو ہے روزگار حاصل کر رہے ہیں. آج ہمارے وہ کالجز بند ہو گئے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ اس بارے میں سنجیدہ نہیں تھی. یہی وجہ ہے کہ ان کو فی ری ایمبسمنٹ نہیں دیا گیا. ری ایمبسمنٹ نہیں دینے کی وجہ سے یہ کالجز بند ہو گئے, انفراسٹرکچر کے نام پہ ان کو بند کیا گیا. یقیناً یہ سب ہمارے لیے حیرت کا باعث ہے. جہاں تک دوسری بات ہے کہ اردو میڈیم چاہے وہ اسکول کا معاملہ ہو, اردو میڈیم اسکولز تو آج ٹوٹلی ختم ہو کے رہ گئے. اردو تو ٹوٹلی جو ہے پوری ریاست کے اندر ختم ہو کے رہ گئی. آج مائنارٹی ٹمریز کے نام پہ جو اسکولز قائم کیے گئے, میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان ٹمریز اسکولز کے اندر اس وقت جو اقلیتوں کے نام پہ قائم کیے گئے, مسلم طلباء کو وہاں پر داخلہ دینے کی بات کی گئی, مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کے خاتمے کی بات کی گئی. لیکن میرے پاس اس وقت پورا ڈاٹا موجود ہے کہ پورے اسٹیٹ کے اندر جہاں 216 اسکولز دینے کی بات کی جا رہی ہے, دعوے کیے جا رہے ہیں, میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہاں پر 60% صرف طلبہ جو ہے مسلم طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اس کے برعکس 40% سے زائد طلبہ وہاں پر غیر مسلم حاصل کر رہے ہیں. ہمیں اس کے خلاف نہیں ہے, لیکن جس مقصد کے لیے ان اسکولز کا قیام عمل میں لایا گیا تھا ان کو اسی مقصد کے تحت مسلم طلبہ کی تعلیمی پسماندگی کے خاتمے کے لیے اس کو قائم رکھا جانا چاہیے تھا. ترجیحی بنیادوں پہ انہیں داخلہ دیا جانا چاہیے تھا, جو نہیں کیا گیا. اس کے لیے ہمیں بہت تشویش ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے مسلمانوں کے مسائل کے سلسلے میں TRS گورنمنٹ نے بے اعتنائی کی, اس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی. حال کے اندر مسلمانوں کے مسائل سے ان کو دلچسپی ہوئی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں
کہ چاہے وہ ہماری تعلیمی پسماندگی کا معاملہ ہو، ہماری معاشی پسماندگی کا معاملہ ہو، یہ مکمل طور پر ان مسائل سے بالکل بے اعتنائی کی گئی۔ آج پوری طرح سے آپ دیکھیں گے کہ وقف بورڈ کے اندر اس وقت وہاں پر جو اہم دستاویزات ہیں اس کا کمرہ بند ہے۔ آج وہاں پر وقف بورڈ کے کافی مسائل ہیں۔ جہاں تک مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کا مسئلہ ہے، مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کے اندر سابق میں بے روزگار نوجوانوں کو روزگار سے مربوط کرنے کے لیے کئی اسکیمات، فنی روزگار پر مبنی اسکیمات، ٹریننگ کورسز چلائے جاتے تھے۔ گزشتہ 9 سالوں کے درمیان آپ ریکارڈ نکال کر دیکھیے کہ وہ ٹوٹلی ختم ہو گئے۔ اردو اکیڈمی کے ذریعے سے ہم کمپیوٹر سینٹرز چلاتے تھے، 187 کمپیوٹر سینٹرز اردو اکیڈمی کے ذریعے سے چلائے جاتے تھے۔ آج اردو اکیڈمی کے یہ 187 سینٹرز میں بائیفرکیشن کے بعد آندھرا پردیش کے بعد تلنگانہ کے اندر 85 سینٹرز تھے، یہ مکمل طور پر ختم ہو کے رہ گئے ہیں۔ جہاں تک لائبریریوں کا سوال ہے، اردو اکیڈمی کی پوری لائبریریاں اس وقت ختم ہو کے رہ گئی ہیں۔ آج اردو اکیڈمی کے جو مقامی دفاتر تھے، جہاں جہاں لائبریریاں قائم تھی، وہاں پر عملے کو کوئی تنخواہ نہیں ہے۔ وہاں جو اخبارات آتے ہیں وہ اخبارات، تو یہ گورنمنٹ نے چاہے وہ اردو کا مسئلہ ہو، چاہے مسلمانوں کا مسئلہ ہو، انہوں نے مسلسل بے اعتنائی کی، مسلمانوں کے مسائل کو صرف نظر کیا، نظر انداز کیا، اور صرف وقتی طور پر یہ کہتے رہے کہ ہم نے 216 مدارس قائم کیے، اس سے بڑا اور کوئی وہ نہیں تھا، کارنامہ نہیں تھا۔ صرف یہ بات بتائی گئی، ہمارے معاشی مسائل بھی وسیع رہے، ہماری تعلیمی پسماندگی کے مسائل بھی وسیع رہے، اس سلسلے میں کوئی دلچسپی نہیں لی گئی۔ جہاں تک یہ 4% تحفظات کا مسئلہ ہے، اگر آپ دیکھیں گے جتنے اس وقت جو ہے امپلائمنٹ کے سورسز جنریٹ کیے گئے، اس کے سلسلے میں بھی یہ حکومت سنجیدہ نہیں تھی۔ وہاں پر 3% کیا گیا، اور کئی مقامات پر تو یہ شکایتیں عام ہیں، اس کا ڈاٹا ہمارے پاس موجود ہے، سبھی کے پاس موجود ہے۔ یہ روز روشن کی طرح یہ بات ہے کہ مسلمانوں کو جس طرح سے بھرپور مواقع حاصل ہونا تھا، اس سرکار نے وہ مواقع حاصل نہیں کرائے، جس کا مسلمانوں کا شدت کے ساتھ احساس ہے۔ نجیب صاحب، میں آپ کے جو الزامات ہیں اس کو سنجیدگی سے سنا ہوں، لیکن حقیقت اگر میں بات کروں، ہر سیاسی جماعت ہندوستان کی اسے جو سو مسلمانوں نے کچھ نہ کچھ تو نقصان اٹھایا ہے، اور ہمارے حافظے میں ایسی بہت سی باتیں موجود ہیں۔ جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہندوستان کی آزادی کے جب مسلمانوں کی جو اعلیٰ سطحی ملازمتوں میں 33% تک کی حصہ داری تھی، لیکن آج جو سو وہ 0.3% ہو چکی ہے۔ خیر، بہرحال میں یہ کہوں گا کہ یاد ماضی عذاب ہے یار، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ تو بہرحال ہم اس کیفیت کا شکار ہے، اور اس وقت جو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے حق میں کون سی جماعت بہتر ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو سو مختلف جماعتوں کے نمائندوں سے بات کریں اور ان سے اس بات کی وضاحت طلب کریں کہ تمہاری جماعت مسلمانوں کے مسائل کو لے کر کس حد تک سنجیدہ ہے۔ اب تک جو اتنے بھی جو سو معاملے کیے گئے ہیں، بس مسلمانوں کے سطحی معاملات ہیں، لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے۔ میں بات کر بتانا چاہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کو اس بات اس پلیٹ فارم سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ مسلمان معمولی کی جو طاقت نہیں ہے، بلکہ میں بتاؤں کہ اگر مسلمان متحدہ طور پر ووٹ دیتے ہیں تو فیصلہ کن اور بادشاہ کی کیفیت کیا ملے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک جو متحدہ طور پر جو مسلمان کاوش نہیں کریں گے، اس کا کوئی حل ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہاں پر میں آپ کو یہ سوال کروں گا آخر میں کہ جو اگر کانگریس برسر اقتدار آتی ہے تو آپ کو کیا یقین ہے کہ جو تیقنات کانگریس پارٹی پیش کر رہی ہے وہ جو سو پر لاگو کرے گی، اور اس کے جو سو مثبت نتائج جو سو مسلم طبقے پر مرتب ہوں گے، اور ہوں گے تو کس حد تک آپ جو سب پر امید ہے؟ دیکھیے، جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ ماضی میں اور آزادی کے موقع پہ بات کی ہے آپ نے کہ مسلمانوں کا، مسلمانوں کا اعلیٰ مناصب پہ جو مسلمان فائز تھے اس زمانے میں وہ 33% سے زیادہ تھے۔ یقیناً ایک تاریخی پس منظر ہے جس کو تاریخ کی حیثیت سے میں دیکھنا پڑے گا، کیونکہ مسلمان اس وقت آزادی سے پہلے مسلمان جن علاقوں میں رہتے تھے وہ راجاؤں کا اور مختلف علاقوں کے اندر مسلمان، کیونکہ ان کی حیثیت نوابوں کی بھی تھی، جاگیرداروں کی بھی تھی، اور تعلیمی حیثیت سے مسلمان یقیناً اس زمانے میں مسلمان اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتے تھے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے تھے، کیونکہ یہ گھرانوں کے اندر بھی رجحان تھا کہ اپنے بچوں کو ولایت، اس زمانے میں ولایت کہا کرتے تھے باہر بھیجنے کو، ولایت کے ذریعے سے بھی ولایت بھیج کر بھی انہیں تعلیم دلائی جاتی تھی۔ لیکن آزادی کے بعد یقیناً مسلمانوں کا، کیونکہ جو کچھ صورتحال تقسیم ہند کے بعد پیدا ہوئی، رکاوٹیں حاصل کی گئی، یقیناً تعلیمی ماحول اس میں جو ہے یقیناً ہم کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ یقیناً وہ مسائل اس کا ایک پس منظر ہے، لیکن
ایک بات آپ کو ضرور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ پورے ملک میں دیکھیں تو میں 2004 کے بعد کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ صرف تلنگانہ کے اندر، آندھرا پردیش کے اندر 2004 میں جب کانگریس پارٹی اقتدار میں آئی تو کانگریس پارٹی نے جب مسلمانوں کو 5% تحفظات دینے کا فیصلہ کیا تو اس کے نتیجے میں آج آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پورے ہندوستان بھر کے اندر جتنے پروفیشنل کالجز کے اندر طلبہ، مسلمان طلبہ جن جن مقامات پر، جن جن ریاستوں کے اندر تعلیم حاصل کرتے ہیں، اگر ان کا مجموعی تناسب نکالا جائے اور تلنگانہ کے اندر مسلمان بچوں کا تناسب نکالا جائے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پورے ہندوستان بھر کے اندر مسلمان جتنے طلبہ اس وقت تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس کے مماثل، اس کے برابر تلنگانہ کے مسلمان تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میری بھی معلومات میں ہے، شاید سبھی کی معلومات میں یہ بات شامل ہے کہ کسی وقت لوگوں کے ذہنوں میں یہ تصور نہیں ہوا کرتا تھا کہ ہمارے بچے میڈیکل کالج کے اندر داخلہ حاصل کریں گے، ہمارے بچے MBBS بالکل محدود چند لوگوں کے نام، انگلیوں کے اوپر ان کے نام گنے جا سکتے تھے۔ لیکن ابھی جو کاؤنسلنگ میڈیکل کی ہوئی ہے 5000 طلبہ کا داخلہ ہوا ہے۔ تیسری کاؤنسلنگ کے بعد میرے پاس یہ رپورٹ موجود ہے کہ 784 طلبہ و طالبات کو میڈیکل کاؤنسلنگ کے ذریعے سے انہیں داخلہ ملا ہے۔ اس طرح سے انجینئرنگ کالجز کے اندر بھی، پروفیشنل کالجز کے اندر کسی زمانے میں یہ تصور نہیں ہوا کرتا تھا، وہ بچہ زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کرتا تھا تو وہ گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ ہوتا تھا، لیکن پروفیشنل کالجز کے اندر جو بھرپور تعلیم کے مواقع ملے ہیں وہ کانگریس کے ان تحفظات کی دین ہے۔ جہاں تک یہ دوسرے مسائل ہیں کہ یقیناً مسلمانوں کو اس سے شکایت رہی ہے، مسلمانوں کو یقیناً ان کے مسائل سے صرف نظر کیا گیا، مختلف سیاسی جماعتوں نے وقتی طور پر مسلمانوں کو استعمال کیا، ان کا استحصال کیا، سیاسی طور پر انہیں ایک ووٹ بینک کے طور پر استعمال کیا۔ یہ شکایتیں تو عام ہیں، یہ جمہوریت ہے، اس لحاظ سے ہمیں اس کا پوری طرح سے ادراک ہے کہ یقیناً مسلمان ہمیشہ وقتی طور پر ان امور و معاملات کے اندر صرف نظر کیے جاتے رہے، لیکن جہاں تک سوال یہ ہے کہ ہمارا جب تک ہم متحدہ طور پر ایک سیاسی قوت نہیں بنیں گے ہم اپنے مسائل کو حل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ میں آپ کو اس کی مثال بتانا چاہتا ہوں کہ کانگریس پارٹی کی طرف مسلمانوں کا جو کرناٹک میں اس وقت کانگریس پارٹی کی طرف جھکاؤ ہوا، سابق میں انہوں نے سمجھا کہ جو JDS جو علاقائی جماعت ہے یہ کسی بھی BJP سے، فرقہ پرست جماعت سے اپنا تعلق بڑھا سکتی ہے۔ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو وہاں پر جن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا ان مسائل کے سلسلے میں مسلمانوں نے بہت سنجیدگی کے ساتھ اس کو سوچا، NGOs نے سوچا، مذہبی جماعتوں نے سوچا، سماجی سیاسی تنظیموں نے سوچا، اداروں نے سوچا، دانشوروں نے سوچا، انہوں نے مل کر ایک متحدہ فیصلہ کیا کہ یہاں پر ہم کو کانگریس پارٹی کو اقتدار میں لانا چاہیے، اور اس کے عوض میں انہوں نے وہاں پر ان کے سامنے مطالبات رکھے، اور اس کے نتیجے میں جب کانگریس پارٹی وہاں پر اقتدار میں آئی تو کانگریس پارٹی کے جو آج چیف منسٹر اور ڈپٹی چیف منسٹر ہے انہوں نے خود اعلان کیا کہ یہاں پر کانگریس پارٹی جو کرناٹک میں اقتدار میں آئی ہے وہ صرف مسلمانوں کی مرہون منت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پر کانگریس پارٹی مجبور ہوئی ہے۔ ابھی ہماری ناصر حسین صاحب سے بات ہوئی تھی دلی میں، انہوں نے بتایا کہ مسلمانوں کے ایک طرفہ جھکاؤ کی وجہ سے کانگریس پارٹی وہاں پر مجبور ہوئی ہے کہ ہم کو مستحقہ مقام دے، چنانچہ کیبنٹ کے اندر ایک اسپیکر کا عہدہ، جو یقیناً اسپیکر کا جو عہدہ ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ پارلیمانی جمہوریت کے اندر اسپیکر کے عہدے کو چیف منسٹر کے مماثل قرار دیا جاتا ہے اور اس کی دستوری حیثیت ہے۔ اسی طرح سے وہاں پر منسٹر بھی بنے، چیف وپ بنا۔ ابھی انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم جو ہے وہاں کے کارپوریشن جو 80 کارپوریشن ہے وہاں پر 15% مسلمانوں کو ہم چاہتے ہیں کہ ان پہ کارپوریشن کے صدور بنایا جائے۔ یہ بات اس وقت پیدا ہوگی جب ہم متحدہ طور پر اپنی سیاسی قوت کا صحیح ادراک کرتے ہوئے ایک پارٹی کے حق میں ووٹ دیں، ان کے سامنے اپنے مطالبات رکھیں تو یقیناً ہمارے مسائل حل ہوں گے، اور انہیں بھی اس بات کا احساس ہوگا کہ مسلمانوں کے متحدہ ووٹ کے ذریعے سے ہماری پارٹی کو اقتدار نصیب ہوا۔ اب جہاں تک آپ نے آخری بات کہی کہ کیا آنے والے دنوں میں کانگریس پارٹی جن تیقنات، جن گارنٹیز کا وعدہ کی ہے ان پر عمل آوری کرے گی، یقیناً مجھے 100% امید ہے کہ یہ جو موجودہ کانگریس کی قیادت ہے یہ قیادت قول سے زیادہ عمل پر یقین رکھتی ہے اور وہ عملی وعدے کرنا چاہتی ہے۔ یہ وعدے جو دوسری پارٹیاں کرتی ہیں وقتی طور پہ کرتی ہیں، لیکن کانگریس کے پارٹی میں
جو منشور کے اندر یہ گارنٹیز شامل کی گئی ہیں، اس کے باضابطہ فائنینشیل اس کے اوپر کیا برڈن پڑے گا، اس کے اوپر کیا کس طرح سے جو ہے اسٹیٹ ایکسچیکر کے اوپر اس کا اثر پڑے گا، ان تمام عوامل کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ وعدے کانگریس پارٹی نے گارنٹی کے طور پر کیے ہیں، اور مجھے 100% یقین ہے کہ کانگریس پارٹی کے اقتدار کے بعد یقیناً ہمیں یہ تمام گارنٹیز جو دی گئی ہیں ان گارنٹیز پر عمل آوری کی جائے گی۔ محترم ناظرین، یہ تھے جناب سید نجیب علی صاحب، جو کہ نظام میں بہت ہی دانشور شخصیت مانے جاتے ہیں، بہت ہی ان کا بہت شاندار مطالعہ ہے، بہت ہی گہرا مطالعہ ہے، ہر چیز پر گہری نظر رکھتے ہوئے بات کرتے ہیں اور ان کی بات ٹھوس و مدلل ہوتی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ کانگریس اگر برسر اقتدار آتی ہے، جتنے وعدے کانگریس نے انتخابی منشور میں کیے بشمول مسلمانوں کے تعلق سے جو خصوصی ایجنڈا جو جاری کیا جائے گا، اس تعلق سے بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ تمام وعدے پورے ہوں گے، ہم دوسری جماعتوں کی طرح نہیں ہے، جس طرح سابق میں عملی طور پر ہم نے کام کر کے دکھائے تھے ویسے ہی کام آگے بھی کیے جائیں گے۔ بہرحال ہم دیکھیں گے، انتظار کریں گے، خواہشات کا اظہار کریں گے کہ جو انہوں نے جتنے وعدے کیے تھے وہ پورے ہوں۔ لیکن یہاں پر یہ بات بھی کہہ دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ بہت سی سیاسی جماعتیں ہیں جو اپنی جانب سے مختلف وعدے کرتی آ رہی ہیں، انتخابی منشور میں جو بڑے بڑے وعدے کیے جا رہے ہیں، تو ہر سیاسی جماعت کی بات ہے، ہر سیاسی جماعت ایک دوسرے پر الزام لگاتی ہے۔ اگر جیسے کہ نجیب علی صاحب نے بے شمار الزامات لگائے ہیں، بے شمار دعوے بھی کیے ہیں، اگر اس تعلق سے اگر کوئی چاہتے ہیں کہ ان کے سیاسی قائدین بھی اس طرح کی بات عوام کے سامنے لائیں تو ہم تیار ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اگر جو سیاسی جماعتیں اگر اپنے قائدین کو بھیج کر دو بدو گفتگو کرانا چاہیں تو ہم اس کے لیے بھی پلیٹ فارم فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو بہرحال نجیب علی صاحب، آخری جو پیغام آپ دینا چاہیں گے عوام کو وہ کیا ہے؟ آپ اپنی طرف سے پیغام دے سکتے ہیں۔ میں خاص طور پر مسلم طبقے سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ملک بہت نازک صورتحال سے گزر رہا ہے، فرقہ پرستوں کی ریشہ دوانیاں اپنے منصوبہ بند طریقے پر وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر مسلمانوں کا عرصہ حیات تنگ کیا جائے۔ وہ اس بات کے لیے کوشاں ہے کہ مسلمانوں کو سماجی، سیاسی اور معاشی حیثیت میں پسماندہ کیا جائے اور انہیں دوسرے درجے کا شہری بنا کر رکھ دیا جائے۔ ان حالات میں ہمیں سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہے کہ جو علاقائی جماعتیں ہیں وہ یقیناً اپنے مفادات کے آگے سودا کر سکتی ہیں اور سپر ہو کر وہ پوری طرح سے خود سپردگی اختیار کر ان فرقہ پرست جماعتوں کا اعلی کار کی حیثیت میں کام کر سکتی ہیں۔ اس کی رپورٹ بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ کس طرح سے اس وقت بی جے پی اور بی آر ایس پارٹی کا ساز باز ہو گیا ہے، اور وہ آنے والے دنوں کے اندر جب پارلیمنٹ الیکشن ہوں گے تو پوری طرح سے وہ کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ اس وقت ضرورت ہے کہ ہم موجودہ حالات میں موجودہ تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے، ہمارا سوال یہ نہیں ہے کہ ہم کیا ہیں، اور اس وقت ہمارے آنے والی نسلوں کے درخشاں مستقبل کے لیے ہمیں سوچنا اور فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ اس وقت جو نازک صورتحال ہے اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں سیکولر جماعتوں کا ساتھ دینا ہے، بالخصوص کانگریس پارٹی اس وقت راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی اور سونیا گاندھی کی قیادت میں ملکارجن کھڑگے کے ذریعے سے، اور تمام ہی اس وقت جو لوگ قائدین شامل ہیں وہ یقیناً سیکولرزم پر اٹوٹ یقین رکھتے ہیں۔ کل ہی راہل گاندھی نے اپنی یاترا کے آغاز کے موقع پر ملک میں کہا ہے کہ ہم ایک نظریاتی لڑائی لڑ رہے ہیں، سدھانتوں کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ اس نظریاتی لڑائی میں یہ فرقہ پرستی کے خلاف ہے۔ یہ لڑائی کے اندر ہم تمام کو شامل ہونا ہے۔ ہمیں متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال سوچ سمجھ کر کرنا ہے، تاکہ ہمارا ووٹ کل کسی دوسری جماعت کے حق میں جائے گا تو یقیناً وہ اعلی کار جو دو فرقہ پرستوں کے اعلی کار کے طور پر استعمال ہونے سے بچ جائے۔ اسی لیے ہمیں بہت سنجیدہ طور پر اس کے لیے کوشش کرنا ہے۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ راہل گاندھی نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ ہم نظریات کی اور فرقہ پرستی کے خلاف لڑ رہے ہیں، ہم آر ایس ایس کی وچاردھارا کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور اس ملک کے اندر آنے والی جنریشن کو بچانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نفرت کے خاتمے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ہم محبت کے لیے اور یہاں پر فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے قیام اور اس کے فروغ کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ چنانچہ میری اپیل ہے کہ اس وقت کانگریس پارٹی جس منشور کے ساتھ، جس نظریے کے ساتھ اور جس پالیسی کے ساتھ اور جس منصوبہ بند انداز سے اس ملک کے اندر فرقہ پرستی کا، غربت کا اور مساوات کے لیے کام کرنا چاہتی ہے، تو اس فرقہ پرستی کے خاتمے کے لیے، غربت کے خاتمے کے لیے، مساوات کے قیام کے لیے
तमाम को भरपूर मौके फराहम करने के लिए जो कांग्रेस पार्टी ने इस वक्त तहद किया है, हमको चाहिए कि हम उनके साथ मुत्तहिदा तौर पर अपनी आवाज से आवाज मिलाएं, अपनी वोट की जो कुव्वत है उसका भरपूर इस्तेमाल करें और मुकम्मल तौर पर हम पूरे अपने भरपूर मुत्तहिदा ताकत के जरिए से कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। तो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हमारा भी मुस्तकबिल दरख्शां होगा, मुस्तकबिल रोशन होगा और हमारी आने वाली नस्लें भी ये फिरका परस्तों के जंजाल से निकल सकेंगी। मोहतरम बात तवील हो गई, लेकिन मैं समझता हूँ बहुत ही कारामद बात हुई है। तो बहरहाल हम अपनी बात को समेट लेते हैं। यहाँ पर सैयद नजीब अली साहब ने अपने बात के इख्तितामी मरहले में यह कहा कि इलाकाई जमातें कभी भी बीजेपी के साथ आती है। तो यहाँ एक सवाल होता है कि इंडिया का जो महाज बनाया गया है, इंडियन महाज जो बनाया गया कांग्रेस की जानिब से, उसमें भी इलाकाई जमातें हैं। तो क्या आपके साथ अगर कोई इलाकाई जमात चलती है तो वो सेकुलर होगी, और आपसे हटके कोई चलती है इलाकाई जमात तो वो बीजेपी के साथ होगी? इस बात से हम मुतमईन हैं। जहां तक इलाकाई जमातों का कांग्रेस पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन बनाने का मामले की बात आपने कही है कि कहीं ये इलाकाई जमातें कांग्रेस पार्टी के जानिब से, सवाल ये है कि मुल्क के मौजूदा हालात के पेश नजर तमाम सियासी इलाकाई जमातें भी इस बात को मानने पे मजबूर हैं कि जिस तरह से ये फिरका परस्त बीजेपी मुल्क में इख्तिदार हासिल करने के बाद तमाम ही इलाकाई जमातों को खत्म करने के लिए कोशिश कर रही है, जमहूरियत को खत्म करने के लिए कोशिश कर रही है, दस्तूर को खत्म करने के लिए कोशिश कर रही है। इस वक्त उन जमातों ने ये सोचा और तय किया है कि अगर हम मौजूदा हालात में एक मसले पर इत्तेफाक नहीं करते हैं, अगर एक गठबंधन बनाकर इनके खिलाफ महाजाराई नहीं करते हैं, तो आने वाले दिनों में इन इलाकाई जमातों का वजूद खत्म हो जाएगा, दस्तूर भी खतरे में पड़ जाएगा और जमहूरियत भी खतरे में पड़ जाएगी। चुनाचे कांग्रेस के साथ कांग्रेस पार्टी ने, अगरचे कि वो कौमी जमात है, इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने नजरियात की बुनियाद पर इन तमाम जमातों को अपने साथ लेते हुए चलने का फैसला किया ताकि ये फिरका परस्त, यानी कि आप ये कहना चाहेंगे कि इनकी आइडियोलॉजी सेकुलर? हाँ, यकीनन सेकुलर आइडियोलॉजी होने की बायस ये तमाम ही जमातें जो सेकुलरिज्म के ऊपर ईकान रखती हैं, इन जमातों ने फैसला किया कि हम अपने इत्तेहाद के जरिए से सेकुलरिज्म की बका को यकीनी बनाएंगे। चुनांचे ये फैसला किया और ये इलाकाई जमातें इनके साथ। मोहतरम नाज़रीन, हमारे नजीब अली साहब ने हमारी बात काटी। हमने कहा था कि इलाकाई जमातें अगर आपके साथ हो तो वो दूध की धुली भी है, अगर जो सो अगर अलग रहती है तो फिर ये जो सो बुरी हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि हमने नजरियात की बुनियाद पर यह बात की थी। बहरहाल किसके क्या नजरियात है तो आवाम तय करेगी। अब हम समझते हैं कि बात तवील हो गई है, अपनी बात समेट ली जाए, लिहाजा हम अपनी बात को समेटते हैं, आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।